बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम दौरे अंबिया में। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम दौरे अंबिया पर नज़र डालें, एक नज़र करते हैं आज के दौर पर। और आज के दौर में हम देखते हैं कि आज हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स किस तरह परेशान हैं अपने बच्चों को आज के फहाश कल्चर से, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाने की। आज हमारे माशरे में कई ऐसी चीज़ें आम हो गई हैं जिसके बारे में सोच कर भी हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को खौफ आ जाता है। जिनमें से एक है सेम जेंडर मैरिजेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा आम होती जा रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आज हमारे बच्चे, आज हमारे टीनेजर्स ब्रेन वॉश हो रहे हैं। मॉडर्न होने के नाम पर कई ऐसी चीज़ों को आम कर दिया गया है कि इसे गुनाह समझा ही नहीं जाता। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेम सेक्स मैरिजेस है, या हम कहें सेम जेंडर इश्यूज़ है, सेम जेंडर मैरिजेस है, ये क्यों गलत है, क्यों अननेचुरल है, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये किस तरह आम हो गई थी, और फिर परवरदिगार आलम का क्या नज़रिया रहा। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम की, तो उनके बारे में, आपके बारे में हिस्ट्री में क्या मिलता है, और साथ ही आपकी कम्युनिटी के बारे में क्या पाया जाता है। अहसनतुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला औलादिहिल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। हज़रत नूह का तज़किरा कुरान करीम के उन तज़किरों में से है कि जो हमारे लिए एक मशअल राह का काम करते हैं। हम जानते हैं कुरान करीम में सारे नबियों का ज़िक्र नहीं है। 1,24,000 नबी अल्लाह ने भेजे हैं, जिनमें 313 रसूल हैं, लेकिन सिर्फ 26 नाम आपको नज़र आते हैं कि जो अल्लाह ने उनका तज़किरा किया है। हज़रत लूत का ज़िक्र कुरान में तकरीबन 27 मरतबा आता है। ओके। तो कई मरतबा गोया आपको दोहराया गया है, आपकी कौम का तज़किरा किया गया है। कौन है हज़रत लूत, कौन सा ज़माना है? जब आप तलाशेंगे तो हज़रत लूत की एक ख़ासियत यह है कि कई नबियों से आपका ताल्लुक़ रहा है। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बाबिल में, यानी आज के इराक़ में, वहाँ के तौहीद को बुलंद किया, उस ज़माने में जब सब नमरूद की परस्तिश कर रहे थे, उसको अपना खुदा समझ रहे थे, बहुत कम ऐसे अफराद हैं जो हज़रत इब्राहीम के ऊपर ईमान लाए। उन ईमान लाने वालों में एक नाम हज़रत लूत का है कि जिनकी एक बहन है जिनका नाम है सारा, जो बाद में हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा भी करार पाती हैं। हज़रत लूत रिश्ते के एतबार से तारुख के पोते हैं, यानी हज़रत इब्राहीम के भतीजे भी हैं, और हज़रत सारा रिश्ते में आपकी भतीजी होती हैं, और उसके बाद उनका अपना अक़्द होता है। लिहाजा सबसे पहले ईमान लाने वालों में जो अफराद शामिल हैं उसमें हज़रत लूत और हज़रत सारा हैं। अलबत्ता नबी के ईमान लाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो मुसलमान हुआ, यानी उसने अपना ऐलान किया कि मैं आपको मानता हूँ। जैसे मौलाए कायनात के लिए हम खुदा न खास्ता कभी ये नहीं सोचेंगे कि आप सबसे पहले ईमान लाए, नहीं, वो तो पहले से मोमिन है, अमीरुल मोमिनीन। अहसन, तुम लोगों को ये दिखाया कि मैं ईमान ला रहा हूँ। तो हज़रत लूत का शुमार उन्हीं अफराद में है जिन्होंने सबसे पहले हज़रत इब्राहीम की तायीद की और आपकी मदद के लिए आपने अपने आप को पेश किया। फिर परवरदिगार ने चूँकि आपको नबी करार पाना है, लिहाजा नबी की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी कौम में जाए। तो जब हज़रत इब्राहीम फ़िलिस्तीन जाते हैं दीन को फैलाने के लिए, शरीयत को आश्कार करने के लिए, उसी मौके पर फ़िलिस्तीन का एक ख़ास मकाम है जैसे मोतक़िफ़ात, जिसे मोतक़िफ़ात के नाम से याद किया जाता है। उसमें 5-6 शहर शामिल होते थे। हज़रत लूत को हुक्म दिया जाता है कि उस कौम में बहुत सी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, जिनमें एक ख़राबी यह है कि वो कौम डाका डालती है, लोगों का माल लूटती है। दूसरी ख़राबी यह है कि अगर कोई मेहमान उनके यहाँ जाता है तो उसके साथ बदसलूकी करती है, उसको भगाती है, परेशान करती है। और सबसे बड़ी जो ख़राबी उस अतराफ़ में रहने वालों की है वो ये कि वो शरीयत और फ़ितरत के क़ानून से बरअक्स जाकर ऐसे गुनाह में मुलव्विस हैं कि जिसको एक इंसानी माशरा कभी कबूल नहीं कर सकता। यानी उनके मर्द मर्दों की तरफ राग़िब हो रहे हैं और उनकी औरतें औरतों की तरफ राग़िब हो रही हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हज़रत लूत की कौम में ये गुनाह पैदा हो गया था, तो ऐसा नहीं है। हज़रत लूत की कौम में नहीं, बल्कि ये गुनाह एक कौम में पहले से पाया जाता था, उस कौम में हज़रत लूत को भेजा गया करने के लिए भेजा गया। तो ऐसा नहीं है कि लूत को मानने वाले बिगड़ गए हों, वो लोग पहले से बिगड़े हुए थे जिनको सुधारने के लिए हज़रत लूत को भेजा गया। लिहाजा हज़रत लूत जब इस मकाम पर पहुँचे तो फिर आपने जब ये ख़राबियाँ देखी हैं
تو ان کو سدھارنے کے لیے آپ نے بہت کوشش کی اور بعد میں وہ ایک عذاب آیا ہے۔ تو حضرت لوط کی زندگی کے اعتبار سے آپ سمجھیں تو حضرت ابراہیم کے زمانے کی زندگی ہے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوتے ہیں رشتے میں۔ دوسرے انبیاء سے جو آپ کا تعلق ہے تو ایک چونکہ 2 بیٹیاں ہیں حضرت لوط کی جو عذاب کے بعد آپ کے ساتھ رہیں، ان میں ایک بیٹی کا عقد جناب شعیب سے ہوا ہے۔ حضرت شعیب گویا حضرت لوط کے داماد ہیں، حضرت شعیب وہ ہیں جو حضرت موسیٰ کے سسر ہیں، تو اس لحاظ سے کئی نبیوں سے آپ کا ایک تعلق ہے۔ اور حضرت ایوب کی جو والدہ ہیں، حضرت ایوب کی والدہ وہ بھی حضرت لوط کی دوسری بیٹی ہیں، تو کئی نبیوں سے آپ کا ایک تعلق ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو ایک قوم تھی یہ بہت ہی زیادہ مس گائیڈڈ تھی اور انہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کس طرح سے ان لوگوں کو گائیڈ کرنے کی، سیدھی راہ بتانے کی کوشش کی، اور ان کا رویہ کیا رہا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف؟ تم دیکھیں، جب کوئی نبی آتا ہے دین کی بات بتانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو وہ 2 چیزیں استعمال کرتا ہے۔ ایک تو وہ اپنا عہدہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں، فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، تو ایک تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا ان کو عقلانی اعتبار سے ان کی صحیح اور غلط باتوں کو ان کے سامنے رکھتا ہے، جس کو حکمت کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم پیغمبر اسلام کے لیے بھی جب قرآن میں تلاشتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہ صرف پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی اس کتاب کی بھی تعلیم کرتے تھے جو اللہ کے پیغامات ہیں، اور حکمت کی باتیں بتاتے تھے، عقل کی باتیں بتاتے تھے۔ لہذا حضرت لوط نے بھی انہی کا سہارا لیا۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ کام ناپسندیدہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے مرد کے لیے خاتون کو، خاتون کے لیے مرد کا انتخاب کیا ہے، تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ فطرت کے خلاف ہے، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا پیغام سنایا، پھر عقلی اعتبار سے اس کی خرابیاں بیان کرنا شروع کی، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ آج کے دور میں بھی جب بات آزادی اور لبرلزم کی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ سے کیا مطلب ہے، جس کا جیسے دل چاہے گا زندگی گزارے گا۔ وہی معاملہ حضرت لوط کے ہاں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے، ہمارا جیسے دل کرے گا ہم کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے خرابیاں بتائیں اس معاملے کی کہ جس پہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف کام ہے، ان نیچرل ہے، اور اللہ کوئی بھی کام اس دنیا میں ان نیچرل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ حکیم ہے، اس نے جس چیز کو بنایا ہے حکمت کے تحت بنایا ہے، مشیت کے تحت بنایا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو خدا کی وہ خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، خدا کے قوانین کو وہ چیلنج کر رہا ہے۔ اچھا، یہ اتنا قبیح کام ہے، آپ غور فرمائیں تو جانور بھی اس کام کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جانوروں میں اس طرح کا معاشرہ ہوا ہو، تو یہ غیر انسانی، غیر حیوانی عمل تھا، یعنی اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حیوان ہو گئے، نہیں، حیوان بھی یہ کام نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت لوط نے آ کر اس کی خرابی بتائی کہ ایک تو یہ ان نیچرل ہے، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے نسل ختم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کو بسائے رکھے، اس کو بچائے رکھے۔ نکاح کا ایک مقصد ہی ہے کہ تناکحوا وتناسلوا، نکاح کرو، نسلیں پیدا کرو، کہ اللہ کا یہ نظام برقرار رہے جب تک اس کی مشیت ہے، جب تک اس کا ارادہ ہے۔ اگر اس معاشرے میں یہی سسٹم شروع ہو جائے گا کہ مرد مرد کے ساتھ رہے اور عورت عورت کے ساتھ، تو نظام ختم ہو جائے گا، نسلیں ختم ہو جائیں گی، تو دنیا قیامت سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے سسٹم کو چیلنج کرنا، اللہ کی حکمت کو چیلنج کرتا ہے یہ قانون، اللہ کے سسٹم کو چیلنج کرتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ امراض شروع ہوں گے، بیماریاں شروع ہوں گی۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو ان نیچرل ریلیشن کی وجہ سے آئی ہیں، جن میں سب سے بڑا جو ہمارے اس وقت پریشانی ہے وہ ایڈز ہے۔ جب آپ اس کو تلاشیں گے کہاں سے آیا، تو یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا، یعنی غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر معیاری کام کرنے کی بنیاد پر انسان مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 بڑے نقصان ہیں جس کی بنیاد پر حضرت لوط نے ان کو روکا، اور آج بھی اگر شریعت منع کر رہی ہے، آج کے اگر علماء منع کرتے ہیں تو وہ اسی بنیاد پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج لوگ اس چیز کو کافی ماڈرن سمجھتے ہیں اور ایک لبرل تھاٹ سمجھتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ بائی برتھ ہے یا یہ بائی چوائس ہے؟ پہلے تو میں یہ جواب دوں گا کہ لوگ جو اللہ کے قانون کے خلاف جانے کو ماڈرنسی سمجھتے ہیں، یعنی جیسا آپ نے بتایا کہ اس سسٹم کو ماڈرن ہونا سمجھتے ہیں، تو اس سے اور آگے جا کر اس معاشرے میں کم کپڑوں کو ایک ماڈرنسی سمجھا جاتا ہے کہ صاحب یہ ویسٹرن کلچر سے پریرت ہیں گویا، اور یہ زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ تو اس کے لیے مرحوم حکیم ملت، حکیم امت ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا ایک بہترین جملہ تھا کہ اگر لباس کا کم ہونا آپ کے پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے، آپ کے ماڈرن ہونے کی دلیل ہے، تو ہم سے کئی گنا زیادہ ماڈرن یہ جانور ہیں، اس لیے کہ ان کے لباس پر تو کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر یہ بات ہونے لگ جائے تو پھر جانور تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ جو کلچر ہمارے یہاں داخل کیا گیا ہے، یہ ایک پالیسی کے تحت ہے تاکہ اللہ کے نظام کو برباد کیا جائے، انبیاء کی محنتوں کو خطرے میں ڈالا جائے، اس دنیا کے اندر سے عدل و انصاف کو ختم کر دیا جائے،
انسان کو ذہنی طور پر اتنا حیوان صفت اور ایسا درندہ بنا دیا جائے کہ ان کے اوپر حکومت جب یہ کرنا چاہیں خاص افراد تو یہ کبھی پلٹ کر ان پر اعتراض نہ کریں. دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ظالم اور جو تشدد کرنے والا ہے جب وہ حکومت میں آنا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کن کن چیزوں سے میرے خلاف ماحول بنے گا, ان چیزوں کو دبا دیتا ہے, اور کون سی آزادی دے کر میں ان کو اپنا غلام بنا سکتا ہوں. لہٰذا ہم تاریخ ایران میں بھی جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک باقاعدہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری تھی 1950 تک, البتہ کچھ سالوں کے لیے, لیکن جب بڑی استعماری طاقتوں نے دیکھا کہ اب یہاں اس حکومت کو ہم ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں, قبضے میں نہیں کر پا رہے ہیں, تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ شاہ کو بھیجا کہ اب تم جا کے جو ہے وہ لیڈ کرو گے. یعنی دنیا راجشاہی سے ڈیموکریسی کی طرف جا رہی تھی, ایران کو ڈیموکریسی سے پھر راجشاہی کی طرف بھیجا گیا. کس وجہ سے؟ تاکہ اپنے منافع حاصل ہو سکیں. اب یہ جو رضا شاہ آیا تھا, البتہ آپ کہیں گے کہ ایران کہاں سے آ گیا, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. جب یہ رضا شاہ آیا ہے ایران کے اندر تو اس نے دیکھا کہ لوگ ہم سے کیسے نزدیک آئیں گے, ان کے اوپر کون سا اثر کیا جائے. اس نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں, بالکل آزاد ہو, تمہارا جو مرضی ہو دل کرتے رہو, پردہ تم کو نہیں کرنا ہے نہ کرو, مکس گیدرنگ میں تمہیں جانا ہے جاؤ, رشتے آپ کو غیر اسلامی غیر قانونی بنانا ہے بناؤ, ان سب کی آزادی ہے. یہ جو آزادی دی گئی اس کے ذریعے سے وہ رول کرنا چاہ رہا تھا. لہٰذا آج کے دور میں بھی جب بڑی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر رول کریں, اپنا سکہ جمائیں, تو ان کی انسانی سوچ کو ختم کر دیتا ہے, ان کے اندر وہ فطرت کو ختم کر دیتا ہے, وہ حکمت ختم صحیح بتا کے عام کرتے ہیں. جی, پروردگار نے جو ایک طاقت دی ہے انسان کو کہ جس سے وہ فیصلے لے سکے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس کو ایک دم ختم کر دیتا ہے, جانوروں کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. آج بھی یہی ہوا ہے. ویسٹرن کلچر جو پوری دنیا پر حاوی ہے اس کا ایک مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو اس سطح انسانیت سے نیچے گرا دو. اس کو بھی جب گرایا تو پھر کیا ہوا کہ انسان نے پہلے تو مردوں نے مردوں کے ساتھ جانا شروع کیا, اور اب تو اس سے بدتر حالات ہو چکے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ وہ قانون اور وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو یہ انسان کا نفس ہے, اگر اس کو آزاد چھوڑا جائے گا تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب اس منزل کو حاصل کر لے گا پھر بغاوت نہیں کرے گا. نہیں, اس کے اندر ایک نوعیت پیدا ہوگی, نئے نئے چانس اس کو چوائسز آنے لگیں گی, تو وہ گرتے گرتے آخر میں جانور تک جائے گا اور پھر بہت آگے نکل جائے گا. لہٰذا اس کے اپنے خطرے ہیں. یہ ماڈرنسی نہیں ہے آج کے دور میں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بائی برتھ نہیں ہے, بلکہ یہ لادا گیا ہے, چوائس ہے, یہ بائی چوائس ہے. لوگوں نے ہمارے اوپر اس کو لادا ہے. جو افراد اللہ سے دور ہیں, اسلام سے دور ہیں, عقل سے دور ہیں, وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف زیادہ تر وہی افراد جاتے ہیں جو ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. بہت کم ایسے افراد ہوں گے, شاید کروڑوں میں کہتا ہوں اربوں میں کوئی ایک ہوگا جو شاید بائی برتھ ایسا ہوا ہو. تو جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ یہ بائی برتھ ہوتا ہے, تو اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی حدیث ہے؟ احسن تم, ایک داستان ملتی ہے کہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کر اپنا مسئلہ پوچھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں, یعنی میرے لیے احکام کون سے. البتہ یہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہ ہے. تو امام علی مقام سے جب وہ کہتا ہے کہ میں مردوں کی طرح سے نماز پڑھوں, عورتوں کی طرح سے نماز پڑھوں, حج پر جاؤں تو میرا حکم کیا ہوگا, تو میرے لیے حکم کیا ہے شریعت کا. تو امام علی مقام نے اس کو کچھ طریقے بتائے تھے. کہا تھا یہ طریقے اپناؤ, اس میں دیکھو کہ اگر اس طرف تمہارا رجحان ہے تو پھر مردوں والے صفات لاگو ہوں گے, اور اس طرف تمہارا رجحان ہے تو خواتین کی طرف تمہارے احکام جاری ہوں گے. تو کہیں عربوں میں کوئی ایک ایسا آتا ہے, اس کے لیے اسلام نے, دین نے, شریعت نے, فقہ نے راستہ بنا رکھا ہے کہ اس کو کس چیز کو فالو کرنا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 99.999% وہ افراد ہیں جن کا بائی برتھ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے کہ وہ ہو کچھ اور اندر سے اس کو کچھ. یہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو سائیکیٹرسٹ حضرات کے پاس لے کر جایا جاتا ہے, ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اگر یہ بائی برتھ ہوتا تو پھر یہ بہتر کیسے ہونے ہیں, یہ کیسے بدل جانے ہیں. اچھا, خود بھی بدلنا چاہتے ہیں. بہت سے ان میں ایسے افراد ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ میں اس راستے پر تو ہوں لیکن یہ راستہ غلط ہے, لہٰذا وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور درست ہو جاتے ہیں. تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بائی برتھ ہے, بلکہ یہ بائی چوائس ہے, یا ہمارے کلچر کے اندر اتنا داخل ہو گیا ہے کہ ہم سوچنے لگے ہیں کہ نہیں یہ بائی برتھ ہے. پھر لوط علیہ السلام کے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے آج کا, وہ جج کرنا, لوگوں کو موقع نہیں دیتا لوگوں کو صحیح راستے پر آنے کا. ہم بہت ایزیلی جج کر دیتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, اگر کوئی بدلنا چاہے, جس طرح آپ نے کہا کاؤنسلنگ کے ذریعے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, بندہ ٹھیک ہو گیا پھر بھی اگر وہ مسجد میں آ جائے تو لوگ اس پر انگلی اٹھا کے کہیں گے ارے پتہ ہے نا یہ کون ہے, یہ تو گے ہے, یہ اس طرح چلتا تھا, یہ اس طرح چیزیں کرتا تھا.
ٹھیک ہے، اس طرح لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنا یا الگ کر دینا، علیحدہ کر دینا کس طرح سے ان کی ہمت کو توڑتا ہے؟ احسن تم دیکھیں، دین اور اسلام بڑا نازک ہے. یعنی اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو مان لو اور ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. اسلام انسان کو انسان بناتا ہے، انسانی عادتوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے، حیوانی عادتوں کو دور کرنا چاہتا ہے. کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کے ماضی کے گناہ کے لیے اسے بار بار پریشان کرنا، یہ تینوں چیزیں گناہان کبیرہ میں شامل ہیں. یعنی اگر ایسا ہو جائے کہ گناہگار کو آپ موقع ہی نہ دیں کہ وہ توبہ کر کے آپ کے پاس آئے، تو پھر اس سماج میں کون ایسا ہے جس کے ہاں گناہ نہیں ہے؟ ہر انسان اپنی ذات کو دیکھے کہ کیا وہ معصوم ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک ایسا برا گناہ ہے، میرے اندر دوسرا گناہ ہو، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو، میرے اندر غیبت کرنے کی، میرے اندر انا ہو، خود پرستی ہو، میرے اندر جو ہے وہ انانیت پائی جاتی ہو. یہ ساری چیزیں گناہان کبیرہ میں شامل ہیں. اگر اس کا عمل گناہ کبیرہ میں شامل تھا تو وہ تو توبہ کے دروازے پر آ گیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا. اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں وقت آخر تک معاف کرتا ہوں. وقت آخر تک معاف کیا جاتا ہے. دلیل میں ہمارے سامنے انبیاء ما سبق میں حضرت یونس کی قوم ہے، اور ہمارے زمانے میں پیغمبر کے بعد حضرت امام حسین کے دور میں ہمیں ایسے اشخاص نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے وقت آخر توبہ کی ہے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کیا ہے. اس میں ایک حضرت حر کی ذات ہے. حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ان کا عقیدہ امام حسین کے عقیدے جیسا ہے، نہ ان کا عمل امام حسین کے جیسا ہے، نہ ان کا اخلاق و کردار. اگر امام حسین کے جیسا کچھ بھی ہوتا تو یہ دشمن کے خیمے میں نہیں ہوتے، امام حسین کے ساتھ ہوتے. لہٰذا سب کچھ امام کے خلاف ہے، لیکن جب ان کو پچھتاوا ہوتا ہے اپنے گناہ کا، اپنے یعنی اظہار تعصف کرتے ہیں اور امام حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام کہتے کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا، تم نے میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا. نہیں کہا امام نے، نہ یہ کہا، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ مرنے سے پہلے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ قانون یہی ہے کہ توبہ معاف، یعنی گناہ معاف ہوتا ہے توبہ سے، لیکن جب مرنے کا یقین ہو جائے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اب حضرت حر جب آ رہے ہیں تو ان کو یقین ہے کہ 4-5 گھنٹے کے بعد میں شہید ہو جاؤں گا اگر امام کی طرف سے جنگ کر رہا ہوں. تو امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں، اب تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں. امام نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا ہے روایات میں سینے سے لگایا، کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا اور رسول نے معاف کیا. اور ایسا معاف کیا کہ تب سے لے کر آج تک حضرت حر کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کا ماضی میں انہوں نے کیا کیا تھا اور ماضی میں ان کے واقعات کیا تھے. امام حسین کے پاس آنے کے بعد کے جو ان کے واقعات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور اب ہم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں. لہٰذا یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی توبہ کے ذریعے سے پھر پلٹ کر آپ کی طرف آئے تو آپ اس پر طعنہ اور طنز کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو پکڑنا شروع کر دیا تو پھر آپ کا کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. جی اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی کمیونٹی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، کیا ان پر کسی طرح کا اثر ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کیا؟ احسن تم، حضرت لوط نے آخری وقت تک ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو جو 20 سال کا عرصہ ہے کہ یعنی حضرت لوط نے 20 سال تک یہ کوشش کی کہ ان کو نیک بنائیں، ان کو صحیح راستے پر لائیں. دیکھا کہ جب نہیں ہو رہا ہے تب پھر جو ہے وہ آخری جو موقع آتا ہے وہ یہ ہے قرآن کریم میں اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ جب آخری رات یعنی جس کے اگلے دن عذاب ہونا ہے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل یہ تینوں مہمان ہوتے ہیں حضرت لوط کے یہاں. اور جیسے اس قوم کا ایک رویہ تھا کہ نئے مرد کو دیکھا، خوبصورت مردوں کو دیکھا تو ان کی طرف مائل ہو گئے. جیسے ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر جا رہے ہیں، ادھر جو ان کی زوجہ ہے حضرت لوط کی زوجہ وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہے، وہ بھی گناہ گار ہے. اسی لیے 2 عورتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے جو جہنمی ہیں، ایک نوح کی زوجہ امرأہ نوح اور دوسری یہ حضرت لوط کی زوجہ ہے. اس نے آ کر قوم کو بتایا کہ میرے یہاں جو ہے وہ 3 خوبصورت جوان آئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم لوگ آ کر حملہ کرو. جیسے یہ خبر ہوئی تو یہ قوم کے لوگ حضرت لوط کی دیواروں پر چڑھ گئے گھر میں گھسنے کے لیے. حضرت لوط نے اس وقت بھی سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں. یہ اتنی بڑی قربانی دینے پر آمادہ تھے حضرت لوط کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں جنسی خواہشات پوری کرنی ہے تو ان سے نکاح کرو، ان کو لے کر جاؤ، یہ جو میرے مہمان ہیں ان کو چھوڑ دو. جب انہوں نے نہیں ایسا کیا، گھر میں وارد ہو گئے، تب حضرت جبریل نے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے آئے ہیں. آج رات گزرے گی اور آپ کل صبح اس آپ کی بستی پر عذاب آئے گا، لہٰذا آپ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اس قوم سے نکل جائیے. آپ کی جو ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو نیک راستے پر بلائیں، 20 سال تک آپ نے کوشش کر لی، نہیں اثر ہو رہا ہے، تو اب حجت تمام ہے، اب عذاب آ کے رہے گا. رات تمام ہوئی، فرشتے تھے وہ غائب ہو گئے وہاں سے. صبح ہوئی تو حضرت لوط اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر شہر سے باہر جاتے ہیں. اور پھر عذاب کیسے آتا ہے کہ ان حضرت جبریل نے پوری بستی کو کی زمین کو اٹھایا اور بالکل اس کو الٹ دیا. یعنی آپ سوچیں کہ زمین کو اٹھایا جائے
اور پلٹ جائے. اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی. یہاں تک کہ روایت ہے کہ حضرت لوط سے کہا کہ جب اپنے گھر سے جانا عذاب آنے والا ہے تو پلٹ کر مت دیکھنا کہ عذاب کیسے ہو رہا ہے. تو اس میں ان کی زوجہ اس نے سن لیا تھا حضرت لوط جا رہے ہیں چھوڑ کے, تو یہ ساتھ ساتھ گئی, مگر چونکہ ایمان نہیں تھا, جب عذاب شروع ہوا تو اس نے پلٹ کر دیکھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے پیچھے, میری قوم جس کی محبت اس کے دل میں ہے. جب اس نے دیکھا عذاب آ رہا ہے تو کہہ رہی ہے کہ ہائے میری قوم فنا ہو رہی ہے. بھائی اتنا کہنا تھا, فوراً ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا اور اس کے سر پہ گرا, یہ وہیں ڈھیر ہو گئی. روایات یہاں تک ہیں کہ جو پتھر گر رہے تھے ان پر نام تک لکھے ہوئے تھے کہ کون سا پتھر کس کے اوپر گرنا ہے. جس کا جتنا بڑا گناہ تھا اس کے لیے اتنی سزا اللہ کی طرف سے معین کی گئی تھی. لہٰذا ایک بڑا گناہ ہے, ایک بڑا عذاب حضرت لوط کی قوم پر وارد ہوا. لہٰذا اس کا نام بھی عربی میں, اس عمل کا نام بھی حضرت لوط کے نام سے مشابہ کر دیا گیا. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں بڑا سخت گناہ ہے یہ, یعنی یہ سسٹم جو ہماری معاشرے میں ترقی کے نام پر پروسا جا رہا ہے, اور اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کو یہ مر جاتا ہے, اس کی لاش کو اسی قبرستان میں لے جایا جاتا ہے جہاں لوط کی قوم والوں پر عذاب آیا تھا. یعنی قیامت میں یہ بھلے امت پیغمبر میں ہے, امت حضرت نوح میں ہے, امت یا کسی کی امت میں ہے, لیکن اگر اس نے یہ فعل ایسا کیا ہے تو اس کا حساب کتاب لوط کی امت کے ساتھ ہوگا. لہٰذا پروردگار سے ہمیں ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے, ہمارے اخلاقی, ہمارے اسلامی, ہمارے معاشرتی کردار کبھی ہم سے دور نہ ہوں, اور یہ اقدار ہم بچانے کی کوشش کریں. جی آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ معاشرے میں ایک بات بہت عام ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو ٹرائب تھی, جو کمیونٹی تھی, انہیں بندر بنا دیا گیا. یہ ایک پتہ نہیں کیوں حضرت لوط کی طرف سے منسوب کر دیا گیا, میں نے بھی کئی مرتبہ یہ سنا ہے. ہاں ایک عذاب آیا تھا کہ یہ انسان مسخ ہوئے اور وہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ بندر بن گئے, لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ حضرت لوط کی قوم کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو. حضرت لوط کے لیے جو عذاب وارد ہوا ہے وہ حضرت جبریل کا زمین کو پلٹنا اور آسمان سے پتھروں کا گرنا اور قوم کا فنا ہو جانا. بندر بننے کا تو مطلب یہ ہے کہ قوم باقی رہی, تو وہ باقی نہیں رہے, اللہ کا ان پر عذاب آیا اور سب نیست و نابود ہو گئے. تو یہ عذاب کم سے کم جو ہے وہ حضرت لوط سے مربوط نہیں ہے. جی بس آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, خاص کر آپ ہمارے پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اگر یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں میں اس طرح کے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں کہ ان کے بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں, یا ان کا رجحان اس طرح بڑھ رہا ہے, لڑکوں کا لڑکوں کی طرف بڑھ رہا ہے یا لڑکیوں کا لڑکیوں کی طرف بڑھ رہا ہے, تو ان کی مذمت کرنے کے بجائے انہیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سیدھی راہ پر لائیں؟ تربیت کے جو دو طریقے اہل بیت علیہ السلام نے سکھائے ہیں وہ ایک تشویق ہے اور ایک توبیخ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا صرف ہم تشویق کرتے رہتے ہیں, تشویق یعنی انکریج کرتے رہتے ہیں, یار اچھے برے کام کو ہم ان کو ڈانٹنا پسند نہیں کرتے, ہم ان کو سختی کرنا پسند نہیں کرتے. اسلام نے کہا کہ صرف تشویق کام آنے والی نہیں ہے. دوسرے کچھ ایسے گھرانے دکھتے ہیں جو اپنی اولاد کے ہر اچھے کام پر بھی کبھی تعریف نہیں کریں گے, ہمیشہ طنز و طعنہ دیں گے, ان کو تسنے, ان کو ڈانٹیں گے, ان کو ماریں گے. تو یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں, بلکہ تربیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہنر ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کی جو اچھائیاں ہیں ان کو ابھاریں, جو خرابیاں ہیں ان کی مذمت کرتے ہوئے اس کی خرابی ان کو سمجھائیں. لہٰذا اگر خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں کبھی والدین کو ایسا محسوس ہو کہ اس طرف جا رہے ہیں, تو پہلے تو ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جب دینی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, دنیاوی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, جب اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں تو دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں. ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے, اپنے بچوں کے لیے اچھا کانوینٹ, اچھا کالج, اچھے ٹیچر, اچھے کوچنگ تو ہم تلاش کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے, مگر جب بات دینی تعلیم کی آتی ہے تو تلاشتے ہیں کہ سب سے کم کون سا مولوی پیسے لیتا ہے, سب سے سستا والا جو ہے وہ کون سا قرآن پڑھانے والا ہے, اس کو ہائر کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی, روح باقی رہ جائے گی. روح کو جو اطمینان ملے گا وہ دنیاوی تعلیم سے نہیں, دین کی باتوں سے ملے گا. لہٰذا دین کا انتظام کریں, اور اگر بچپن سے اپنے گھر کے ماحول میں دین کو ہم وارد کریں گے تو کبھی بھی ذہن اس طرف جائے گا ہی نہیں. تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو نافذ کریں. خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر یہ بچوں میں خرابیاں آ گئی ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ کریں, ماضی کے قصے بتائیں, اس کے نقصانات بتائیں, اور پھر کسی سائیکیٹرسٹ سے مل کر اس کی انشاءاللہ کاؤنسلنگ ہو, اور وہ یہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ یہ ناممکن ہے, میں نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ جو اس راستے پر آئے بعد میں وہ بہتر ہو گئے انشاءاللہ. اور پروردگار سے بہرحال مدد طلب کرتے رہیں, دین کی طرف راغب کریں, اللہ کی توفیق حاصل ہوگی انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.
व्यूअर्स, आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आप अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और इन तरह की एक्ट्स को मानना, एक्सेप्ट करना आपको लिबरल लगता है, तो ये बहुत ही गलत सोच है। जो चीज़ें अननेचुरल है वो अननेचुरल ही रहेगी। कोई भी साइंस या लॉजिक इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर माशरे में, आपके एतराफ़ में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में आपको अगर ऐसा कुछ नज़र आता है तो मजम्मत करने के बजाय आप एक छोटी सी चीज़ करें कि उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें सही रास्ते पर आने के लिए मोटिवेट करें ताकि वो अपने आप को बदल सकें। मजम्मत करने से किसी में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी को सही रास्ते पर ला सकती है। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।